बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ ज़ी वक़ार, आप हज़रात के इल्म में होगा कि हमारे मुखालिफ चाहे सोशल मीडिया हो, उनकी मसाजिद हो, मदारिस हो, उनका वतीरा ही अहल हक़ अहल सुन्नत वल जमात अहनाफ देवबंद के ख़िलाफ़ हर्जा सराई है, बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी है, झूठे इल्ज़ामात हैं। और जब हमारी तरफ से उसका भरपूर जवाब दिया जाता है तो फिर कहा जाता है कि जी मुल्क की हालात इन बातों के मुतहम्मिल नहीं है, आप हज़रात बर्दाश्त से काम लें, सब्र से काम लें। हमें ऐसे हज़रात के इखलास पर और उनके मुफीद मशवरों पर कतन कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन ताली हमेशा दो हाथों से बचती है। आप देख रहे हैं कि जब से मुहर्रम का महीना शुरू हुआ है, हमने किसी किस्म की कोई ऐसी बात, कोई ऐसा वीडियो क्लिप या कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं की जो मुल्क के अंदर किसी भी किस्म के इख्तिलाफ इंतशार का सबब बने। लेकिन वो फरीक मुखालिफ ही क्या जो आराम से बैठ जाए और चुप रहे। हमारे पश्तों की एक मिसाल है, मुनासिब तो नहीं है लेकिन मैं इस मौके पर वो देना चाहूँगा क्योंकि वो बिल्कुल इन पर सादिक आती है कि कुनी बसूर शी खुकना बेसड़ानश। यही हाल हमारे फरीक मुखालिफ का है। अभी हाल ही में मिर्ज़ाइयों के शेख रज़ी और फरीक मुखालिफ के शेख इसरार के दरमियान हयात ईसा अलैहिस्सलाम पर मुनाजरा हुआ। ख़त्म नबूवत का प्लेटफॉर्म ये वो प्लेटफॉर्म है कि तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद ये हमेशा इत्तिफाकी प्लेटफॉर्म रहा। इसी प्लेटफॉर्म से उलमाए देवबंद की आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के प्लेटफॉर्म से मौलाना अहमद सईद काज़मी साहब, मौलाना शाह अहमद दुरानी साहब और दीगर बरेली अकाबिर ने तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के लिए उलमाए देवबंद की जद्दोजहद के साथ दिया। अगर उलमाए देवबंद माअज़ल्लाह ख़त्म नबूवत के मुनकिर होते तो सबसे बड़े मुजरिम मौलाना शाह अहमद दुरानी है कि जब तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के लिए तहरीक चली तो उस तहरीक में बकौल फरीक मुखालिफ के जब उलमाए देवबंद ख़त्म नबूवत के मुनकिर हैं तो उन्होंने उलमाए देवबंद का साथ क्यों दिया। और फिर पार्लिमान में जब मुनकिरीन ख़त्म नबूवत का क़ज़िया हमेशा के लिए हल करने का मौका आया तो उन्होंने उलमाए देवबंद या तहज़ीरुन्नास का नाम क्यों न लिया। हम भी इस प्लेटफॉर्म को इत्तिफाकी रखना चाहते हैं, लेकिन बुरा हो तासुब का कि अब बाज़ ऐसे मुतअस्सिब वजूद में आ गए हैं कि जो इस मुश्तरका प्लेटफॉर्म को भी फ़िरका वाराना फसादात और सेक्टेरियन मसाइल की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। अब मुनाजरा हो गया, अच्छी बात है, हमने देखा नहीं है लेकिन हम इस्लाम के साथ हैं। हम इस मुश्तरका काफरों के खिलाफ हमेशा इस्लाम के साथ है, लेकिन इस मौके पर भी हमारे फरीक मुखालिफ के हसद और तासुब का ज़रा अंदाज़ा लगाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुह। चंद दिनों कबल अजीज़ मुकर्रम हज़रत शेख असरार रशीद साहब ने कादियानियों से जो अक़ीदे पर मुनाजरा किया, मुझे अहबाब ने बताया, दिखाया, मुझे क़ल्बी सुकून मिला और दिल की गहराई से मैं मुहिब मुकर्रम के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे क़ल्बी सुकून मिला, उन्हें मज़ीद और दिल की गहराई से मैं अता फरमाए। मुहिब मुकर्रम के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें नज़र बस से बचाए, नबूवत का अक़ीदा उन्हें मज़ीद बुनियादी अक़ीदा इल्मी फ़रोग़ अता फरमाए, चाहे वो कादियानी बातिल की सरकोबी करते रहे नास वाले हों। ख़त्म नबूवत का अक़ीदा एक बुनियादी अक़ीदा इस्लाम का है, सबकी चाहे वो कादियानी हो या तहज़ीरुन्नास वाले हों या तहज़ीरुन्नास को अच्छा कहने वाले हों, इन सब की सरकोबी हमारे मुहिब मुकर्रम शेख असरार रशीद साहब और उनके रफ़क़ा जब तक करते रहेंगे, हमारी दुआएं उनके साथ हैं। अल्लाह ताला हुस्न तौफीक से हमें उन्हें सबको नवाजे। शम्सुल हुदा रज़वी मिसबाही दारुल इफ्ता कंजुल ईमान। अब ये शम्सुल हुदा लंदन के अपने मानने वालों के यहाँ गालिबन मुफ्ती आज़म पहचाने जाते हैं।
انہوں نے مرزائیوں کے ساتھ تحذیر الناس، جو کہ بانی دارالعلوم دیوبند حجت الاسلام علامہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے انتہائی بزرگ اور معتبر شخصیت، ان کو معاذ اللہ مرزائیوں کے ساتھ گنوایا، انہیں ختم نبوت کا منکر قرار دیا۔ کیا یہ اسی گفتگو کا موقع تھا؟ حالانکہ یہی شیخ اسرار ہے۔ ہمیں ساتھیوں نے کہا کہ اس کی حالت تو علمی یہ ہے کہ مرزائی، ایک طرف تو کہتے کہ مرزائی جاہل ہے، لیکن اس شیخ اسرار کی اپنی علمی حالت یہ ہے کہ اسے تفعیل اور تفاعل کے باب کا فرق معلوم نہیں، اور اس کے مقابل میں بیٹھے ہوئے شیخ رضی کو فرق معلوم تھا۔ اس کی علمی حالت یہ ہے کہ یہ اپنے موقف پر جو قرآن کی آیات پڑھ رہا تھا وہ بھی غلط پڑھ رہا تھا، اور اس کے بالمقابل جنہیں جاہلوں کا ٹولہ کہا جاتا ہے، منکر نے ختم نبوت کہا جاتا ہے، منکر نے قرآن کہا جاتا ہے، وہ صحیح آیات پڑھ رہا تھا۔ جس آدمی کو تفعیل اور تفاعل کا فرق معلوم نہ ہو، جو آدمی اپنے موقف پر قرآن کی آیتیں ٹھیک طرح سے نہ پڑھ سکتا ہو، انہیں آپ اس طرح پیش کریں اور پھر شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پھر آپ دوسروں پر پتھر بھی برسائے۔ ہم یہ گفتگو نہیں کرنا چاہتے تھے، حالانکہ ساتھیوں نے میں کہا ہے، لیکن تان آمد بجنگ، مطلب آپ سنیں، یہی شیخ رضی ہے، جب یہی شیخ اسرار ہے، جب ان کے سامنے ان کے اپنے گھر کی انوار شریعت، یہ انوار شریعت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 55 کی گستاخانہ عبارات، جس میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور دوبارہ نزول کے بارے میں لکھا کہ دوبارہ وہی بھیجا جاتے جو پہلی دفعہ ناکامیاب رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ پہلی بعثت میں ناکام کہا، یہ کتنی بڑی گستاخی ہے۔ میں یہ کہوں کہ شیخ اسرار شیخ رضی کے ساتھ مناظرے میں ناکام رہے، تو کیا یہ شیخ اسرار کی گستاخی نہیں ہے؟ تو ایک پاک پیغمبر کے بارے میں جس کا کام ہی تبلیغ ہو، نبی کا کام کیا ہے؟ تبلیغ نہیں تو اور کیا ہے؟ اسے تبلیغ میں ناکام کہنا کہ کھلی گستاخی نہیں ہے؟ لیکن آپ کے یہ مناظر صاحب اس کا کوئی جواب نہ دے سکے۔ پھر آپ موضوع دیکھیں، موضوع حیات عیسیٰ علیہ السلام رکھا ہوا ہے۔ اس موضوع کے بارے میں یہ فتاوی رضویہ میرے پاس ہے، جلد نمبر 15 ہے اور صفحہ نمبر 612 ہے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ قادیانی صدہا وجہ سے منکرین ضروریات دین تھا، اور اس کے پسماندے حیات و وفات سیدنا عیسیٰ رسول اللہ علی نبینا الکریم و علیہ صلوات اللہ و تسلیمات کی بحث چھیڑتے ہیں، جو ایک فرعی مسئلہ خود مسلمانوں میں ایک نوع کا اختلافی مسئلہ ہے، جس کا اقرار یا انکار کفر تو درکنار ضلال بھی نہیں ہے۔ یعنی حیات و وفات کا مسئلہ تو خود مسلمانوں کے درمیان اختلافی ہے بقول ان صاحب کے، اس کے اقرار یا انکار پر کسی کو کفر کا فتویٰ تو دور، کسی کو ہم گمراہ کہنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ ایسا موضوع جو خود آپ کے بڑوں کے ہاں اختلافی موضوع ہی نہیں ہے، اس موضوع کو آپ مرزائیوں کے ساتھ چھیڑ رہے ہیں، جس کی بنا پر، جس کے انکار کی بنا پر ان کی تکفیر تو دور تذلیل بھی نہیں ہو سکتی۔ جس مناظر کو ابھی تک اختلاف کا پتہ نہ ہو، موضوع کا پتہ نہ ہو، آپ اسے ایسے ترم خان بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ ہم یہ گفتگو پھر بارہا کہہ رہے ہیں، ہم یہ گفتگو نہیں کرنا چاہتے۔ ہم اس پلیٹ فارم کو ایک مشترکہ پلیٹ فارم رکھنا چاہ رہے ہیں، لیکن جب آپ ہمیں مجبور کریں گے، ابھی میں نے مختصر اشارے دیے، ممکن ہے کہ اور بہت کچھ گل کھلائے ہوں آپ کے اس شیخ نے، جس پر ہم تبصرہ کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ اب یہ تحذیر الناس کی بات، اور یہی شمس الہدا صاحب جنہوں نے 4 سال پہلے لندن میں ختم نبوت پر کانفرنس مقرر کی اور بسم اللہ تحذیر الناس سے کی۔ لہذا شمس الہدا صاحب، میں آپ کے تمام تر ادب احترام کو سامنے رکھتے ہوئے بڑے مؤدبانہ انداز سے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد میدان اب خالی ہو چکے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ اگر معاذ اللہ الیاذ باللہ تحذیر الناس میں ختم نبوت کا انکار اور تحذیر الناس والے معاذ اللہ جو کہ ہم ہیں وہ مرزائی اور قادیانیوں کی طرح ہے، تو میں انتہائی ادب کے ساتھ، مناظرے کا نہیں، میں آپ کو مکالمے کا چیلنج بھی نہیں، میں آپ کو اسی عنوان پر مکالمے کی دعوت دیتا ہوں، اور میں اس مکالمے کے لیے باقاعدہ لندن آنے کو تیار ہوں۔ میری بات ہو چکی، آپ کی ہاں کی دیر ہے۔ گفتگو کے عنوان کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک میں آپ کو آفر دیتا ہوں، بہت آسان آفر ہے، آپ میری آفر قبول کر لیں۔ یہ حسام الحرمین ہے میرے پاس۔ پہلا تو یہ ہے کہ شیخ احمد خان صاحب بریلی نے اپنی کتاب حسام الحرمین عربی میں تحذیر الناس کی جو عبارت جس ترتیب سے جس طرح پیش کی ہے، اس عربی عبارت کا لفظ بلفظ ترجمہ کر کے بعینہ تحذیر الناس سے وہ عبارت ایک جگہ پر دکھا دے۔ اتنی سی بات ہے، آپ اس کے لیے راضی ہو جائیں، میں یہاں سے لندن آنے کے لیے تیار ہوں، آپ وہ عبارت تحذیر الناس کی دکھا دیں، اور میں واللہ تاللہ باللہ ثم للہ
آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہوں، اور جس قسم کا فتویٰ آپ تحذیر الناس والوں پر لگوانا چاہتے میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے، اور یقیناً نہیں کر سکتے، آپ نے تو واللہ تحذیر الناس تک پڑھی نہیں ہے، میں نے الحمدللہ تحذیر الناس شروع سے لے کر آخر تک اس پر باقاعدہ درس دیے ہیں، 18 حصوں میں وہ درس ہیں، 20 گھنٹوں کے قریب وہ دروس ہے، مفتیان کو وہ درست ہے، مجھے پتہ ہے تحذیر الناس میں کیا لکھا ہو۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ ہماری آسان آفر ماننے کو تیار نہیں ہیں، تو پھر کچھ دو اور کچھ لوگ کی پالیسی ہوگی، پھر آپ تحذیر الناس میں سے جہاں جس عبارت پر اعتراض کرنا چاہیں وہ آپ کا عنوان ہوگا، اور ہماری طرف سے شیخ نواب احمد رضا خان بریلی اور آپ کے دیگر بریلی اکابر علماء کو اپنے فتاوا اور اصولوں کی روشنی میں ٹٹولا جائے گا، یہ ہمارا عنوان ہوگا۔ اس لیے کہ جب آپ ہماری بات ایک معقول بات ہے وہ نہیں مان رہے، تو پھر ہم آپ کی بھی ساری باتیں نہیں مانیں گے، کچھ آپ ہماری مانیں کچھ ہم آپ کی مانیں گے۔ اس لیے آج 27 جون ہے، 27 جون ہے، اور میں 5 جولائی تک آپ کو وقت دیتا ہوں کہ آپ فی الفور میری اس معقول دعوت مکالمہ پر گفتگو کے لیے رضامندی ظاہر کریں، تاکہ ہمارے ساتھی آپ سے آ کے ملاقات کریں اور اس بات کا اطمینان کر لیں کہ آپ گفتگو کو لے تیار ہیں۔ گفتگو صرف آپ سے ہوگی، ہم یہاں کراچی سے لندن آ رہے ہیں، ہمارا دماغ خراب ہے، ہم کسی اور سے بات کریں، صرف آپ سے ہوگی، تاکہ ویزا پروسیسنگ ظاہر اس میں بھی وقت لگے گا، اس کا عمل شروع کیا جا سکے۔ اور اگر آپ کے اندر یہ اخلاقی جرت نہیں تو ٹھیک ہے، پھر آپ یہاں پاکستان میں کسی کو اپنا نمائندہ مقرر کر دیں، ہم انشاءاللہ حق کی خاطر ان سے بھی گفتگو لیے تیار ہیں۔ باقی رہا تحذیر الناس میں ختم نبوت کا انکار ہے یا نہیں، تو یہ آپ کے امام المناظرین ہیں، ان کی کتاب خطبات امام المناظرین، اس کی جلد نمبر 1 ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 60 ہے۔ صفحہ نمبر 60 پہ کہتے ہیں ہم ہائی کورٹ کے چیف جج کو ثالث تسلیم کر لیتے ہیں، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو یہ ثالث ماننے کو تیار ہیں، اور یہ آپ کے شریعت کورٹ کے چیف جسٹس پیر کرم شاہ اظہری، ہم ان کا ادب کرتے اس لیے کہ ہمارا ادب کرتے، یہ شریعت کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، یہ ان کی ثالثی ہے، انہوں نے تحذیر الناس کے دفاع میں پوری کتاب لکھی ہے کہ تحذیر الناس میں ختم نبوت کا کہیں بھی انکار نہیں پایا جاتا۔ جب آپ کے اپنے مقرر کردہ اصول پر ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے فیصلہ کر لیا، تو اب اس کے بعد بھی الزام لگانے والا تو وہ انتشار چاہتے اور کچھ نہیں چاہتا۔ حقیقت میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ختم نبوت کا انکار آپ کے بزرگ نے تقدیس الوکیل کے اندر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6 خاتم النبیین اور مانے۔ ہم دکھائیں گے اصل میں ختم نبوت کا انکار آپ کے شیخ احمد رضا خان صاحب بریلی نے کیا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کو ذلی طور پر، ان کا مفہوم نکلتا ہے ذلی طور پر، حضور علیہ السلام کے ساتھ خاتم النبیین اور نبی اور صاحب کتاب نبی مانا۔ اصل میں ہم دکھائیں گے کہ آپ نے جس کو اپنے مسلک کا مجدد مانا، حضرت شیخ عبدالحی لکھنوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خود ان کے بارے میں آپ نے لکھا ہے کہ وہ تشریعی نبوت کے قائل تھے، اور اثر ابن پاک جو آپ کے ختم نبوت کا انکار پر دلالت کرتے اس کی دفاع میں 2 رسالے لکھے۔ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ختم نبوت کے منکرین کی تکفیر آپ کے شیخ رضا احمد رضا خان صاحب بریلی کے والد نے کبھی ساری زندگی نہیں کی۔ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ آپ کے اپنے زمانے کے سب سے بڑے مناظر جنہیں آپ سمجھتے ہیں مولانا اشرف سیالوی صاحب، انہوں نے حضور کی ختم نبوت اور حضور کی نبوت کے خلاف اور قادیانیوں کی تائید کے لیے اتنی موٹی کتاب لکھی ہے۔ یہ ہم پیش کریں گے، یہ پھر ہم فیصلہ کروائیں گے کہ کون ختم نبوت کا منکر ہے کون نہیں۔ بہرحال قصہ مختصر، میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ آپ کو ایک دفعہ دوبارہ ایک علمی مکالمے، ایک علمی مجلس کی میں دعوت دیتا ہوں، اور میں حق کی خاطر اس قدر مخلص ہوں کہ میں اس کے لیے کراچی سے لندن آنے کو تیار ہوں تاکہ قضیہ ختم ہے، مسئلہ ختم۔ یہ جو آپ جگہ جگہ علماء دیوبند کے خلاف لگے ہوئے ہیں، جو آپ جگہ جگہ تحذیر الناس کے خلاف لگے ہوئے ہیں، اسی تحذیر الناس پر چند ماہ پہلے ہمارے ساتھیوں نے آپ کے شاگرد خاص کو جو دھول چٹائی تھی وہ آج بھی یوٹیوب پر دیکھی جا سکتی ہے۔ تو ہم لندن آنے کے لیے تیار ہیں آپ سے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے۔ آپ 5 جولائی تک جلد سے جلد، جتنا جلد ممکن ہو سکے، اس حوالے سے اپنی رضامندی ظاہر کریں تاکہ ہمارے ساتھی آپ سے رابطہ کریں، وہ کنفرمیشن کریں، اس کے بعد ہم یہاں ویزا پروسیسنگ شروع کریں۔ اور اگر آپ میں اتنی علمی لیاقت نہیں ہے تو پھر مناسب یہ کہ آپ اعتراض نہ کریں۔ جب آپ شیشے کے گھر میں بیٹھ کے پتھر ماریں گے تو پھر آپ دوسروں کے رد عمل کے لیے بھی اپنے سینے کو چوڑے رکھیں۔ پھر آخری درجے میں، چونکہ ہمارا مقصد شہرت نہیں ہے، ہمارا مقصد اتحاد ہے،
ہمارا مذہب افتراق انتشار نہیں ہے، تو پھر آپ پاکستان میں کسی کو اپنا نمائندہ مقرر کریں، کسی سنجیدہ آدمی کو، ہم انشاءاللہ ان سے بھی گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔